अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ हीलिंग हिजामा क्लिनिक से। आज हम डिस्कस करेंगे कि रोज़े के तिब्बी फ़वाइद क्या हैं। बचपन से हम सब यह हदीस सुनते आ रहे हैं कि सौम जुन्ना या सियाम जुन्ना कि रोज़ा ढाल है, और हमें ये बताया गया था कि रोज़ा ढाल है गुनाहों से। लेकिन दरअसल हकीकत ये है कि रोज़ा जो है वो बीमारी से, डिज़ीज़ से भी ढाल ही है। और ये हम साइंटिफिक जो एविडेंस हैं और जो रिसर्चेज़ हैं उसकी रोशनी में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि कौन कौन सी बीमारियों से जो रोज़ा है वो ढाल होता है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि जब इंसान को खाना नहीं मिलता तो उसकी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं। ये एक शॉर्ट साइंस नहीं है और बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपने क्या खाया है और किस मिकदार में खाया है। एक नॉर्मल इंसान जितना खाना खाता है उसके मुताबिक ये है कि अगर आपने खाना खाया है और 6 घंटे तक आप भूखे हैं तो सबसे पहले आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, ब्लड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो यूज़ होंगे, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे, वो जो है, और वो ग्लूकोज जो है वो उसके बाद लिवर और जो मसल्स हैं उसका जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा, और फिर वो ये है कि वो यूज़ होगा फॉर एनर्जी पर्पसेस। खाने का मकसद ये है कि जिस्म को एनर्जी मिले। 6 से 24 घंटे के बाद जब आपके कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज डिपॉजिट्स ख़त्म हो जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपने कितना ग्लूकोज खाया है। कुछ लोग इतना ग्लूकोज या इतने कार्ब्स खा लेते हैं जो उनको 24 घंटे या 16 दिन के लिए भी काफ़ी होते हैं। लेकिन बहरहाल अगर आपने नॉर्मल मिकदार में नॉर्मल खाना खाया है तो उसके बाद 6 घंटे के बाद आपकी बॉडी के पास 2 ऑप्शंस होती हैं। या ये कि वो फैट से एनर्जी ले जो कि 9 किलो कैलोरीज देता है पर ग्राम, और या ये है कि वो प्रोटीन से ले के जो कि 4 किलो कैलोरीज देता है पर ग्राम। ऑब्वियसली फ़ैट जो है वो ज़्यादा अच्छा और बड़ा एनर्जी टोकन है, तो इसलिए बॉडी जो है वो फ़ैट को ऑप्ट करती है। इस फ़ैट को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए 2-3 हार्मोन्स चाहिए होते हैं, ग्लूकागॉन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। इनकी मौजूदगी में फ़ैट जो होता है वो कीटोन बॉडीज़ में कन्वर्ट होता है, और ये कीटोन बॉडीज़ जो होती हैं वो उनके बहुत अच्छे असरात होते हैं इंसानी सेहत के ऊपर, ख़ास तौर पे ब्रेन हेल्थ के ऊपर जब ये फ़ैट भी यूज़ हो जाता है। अच्छा, इसके अंदर भी ये है कि अगर तो आपकी बॉडी में फ़ैट है तो वो यूज़ होगा, अगर आपकी बॉडी में फ़ैट नहीं है तो बॉडी को ऑब्वियसली दूसरे ऑप्शन यानी कि प्रोटीन जो 4 कैलोरीज पर ग्राम है वो यूज़ करना पड़ेगा, जो कि ऑब्वियसली मसल से आएगा। तो हम बात कर रहे हैं एक नॉर्मल इंसान की जिसके अंदर फ़ैट है, या दूसरी ऑप्शन ये है कि आपने अपनी डाइट में जो फ़ैट लिया है वो कीटोन्स में कन्वर्ट हो। दोनों सूरतों में कीटोन में कन्वर्ट होने जब भी होती है, जब भी एनर्जी कीटोन से डिराइव होती है तो वो इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होती है। तो अगर हम देखें तो नट शेल के अंदर अगर नॉर्मल मिकदार में खाना खाया है, यानी कि ओवर ईटिंग नहीं की या बिस्यारखोरी नहीं की, या बहुत मिकदार में आपने बेकरी की चीज़ें या ये जो होते हैं पकोड़े, समोसे, और या ये जो फीनियाँ और ये चीज़ें नहीं ली हैं, तो नॉर्मल जो आपका टेबल है वो इस तरह होता है कि शुरू के 6 आवर्स में आपके मील के जो कार्ब्स होते हैं वो यूज़ हो जाते हैं, और उसके बाद आपकी ब्लड शुगर के अंदर जो ग्लाइकोजन जो रिजर्व्स होते हैं वो यूज़ होते हैं। उसके बाद तकरीबन 12 से 14 घंटे बाद वो टाइम आता है कि जब आपकी बॉडी फ़ैट बर्न करती है। यानी कि वो लोग जो कहते हैं कि हम रोज़ा रखते हैं मगर पतले नहीं होते हैं, उनको इस चीज़ पे गौर करना चाहिए कि वो सहरी में या रोज़ा रखने से पहले कितना और क्या खाते हैं। ये कहने के बाद ये है कि ये डाइट जो सुन्ना डाइट है ये किस हद तक इफ़ेक्टिव है, इसके बारे में मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि मतलब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 55 साल की उम्र में ग़ज़वा बदर लड़ा भी था और जीता भी था, और उनके सहाबा ने भी यही किया था, और उनको कोई बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर वग़ैरह नहीं थी। तो ज़ाहिर सी बात है कि हमारे लिए सबसे एक मिसाल है, हमारे लिए एक रोल मॉडल है कि सबसे इफ़ेक्टिव जो वे है डाइटिंग का, यानी कि खाना खाने का, लाइफस्टाइल का, वो बहरहाल सुन्ना लाइफस्टाइल है, और हमारे लिए जो सवाब का और अजर का मौजब है वो भी सुन्नत को फॉलो करना है। क्योंकि आज अगर आप नेट के ऊपर देखें तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के बहुत सारे तरीके हैं। एक कैलोरी रिस्ट्रिक्शन है कि जिसके अंदर ईट स्टॉप ईट को फॉलो किया जाता है, यानी कुछ देर के लिए खाना खाया जाता है फिर कुछ देर के लिए रोका जाता है, और कुछ लोग बहुत लंबा रोज़ा रखते हैं, तकरीबन 72 घंटे का या 50 घंटे का, उनके अलहदा मैकेनिज़म्स ऑफ एक्शन है। लेकिन हमारे लिए एक नॉर्मल इंसान के लिए जो बेहतरीन रोज़ा है वो बहरहाल मसनून है, जिसके अंदर एक मुतदिल सहरी के साथ, एक मुतदिल इफ्तारी के साथ
معتدل افطاری کے ساتھ روزہ رکھا جائے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو کہ یہ ایک تو یہ ہے کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو کیلری ریسٹرکشن ہے کہ جو کہ لوگ کچھ گھنٹے کے لیے رکتے ہیں کھانے سے اور کچھ کیلریز جو ہوتے ہیں وہ ریسٹرکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ کھانا شروع کرتے ہیں۔ اور دوسری انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ وہ ہے کہ جو کہ ڈرائی فاسٹنگ ہے جس کے اندر ایک تقریباً 12 گھنٹے سے زیادہ تک کا جو ہے وہ روزہ رکھا جاتا ہے۔ ان دونوں کے کیا ہیلتھ بینیفٹس ہیں، دونوں کو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہی کہا جاتا ہے، مگر اس انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے کیا فوائد ہیں اور دونوں کیلری ریسٹرکشن میں اور جو ہے کیلری جو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے ان دونوں میں سے کون سا زیادہ بہتر ہے اور زیادہ پائیدار ہے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ جو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے اس سے ہارمونز کے اندر چینجز آتے ہیں، جینز میں اور سیلز میں چینجز آتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ریسرچ ہے کہ جو ہوتا ہے ہارمون جو انسولین ہوتی ہے وہ ڈیکریز ہو جاتی ہے بائی 4% انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے ذریعے۔ اسی طرح جو گروتھ ہارمون ہے وہ جو ہوتا ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے ود انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ۔ انسولین کی ڈیکریز اور گروتھ ہارمون کی انکریز جو ہے وہ ایک بہت اچھا کمبینیشن ہے کہ آپ کا جو ہے وہ فیٹ جو ہے وہ میٹابلائز ہو اور یہ ہے کہ وہ آپ کا جو ہے لین جو مسل ماس ہے وہ ضائع نہ ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ آپ جو کینسر ہے اس کا کارسینوجینیسس جو ہے یا ٹیومر گروتھ جو ہے اس کو روکنے کے لیے چند ایک فیکٹرز پروڈیوس ہوتے ہیں اور یہ بھی فاسٹنگ کے دوران ہی پروڈیوس ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ ایک اور ریسرچ ہے جو کہ کہتی ہے کہ مائٹوکونڈریل ڈیگریڈیشن آٹوفیگی، یعنی کہ مائٹوفیگی جس کو کہتے ہیں کہ بیسیکلی جو انسانی جسم ہوتا ہے اس کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ کچھ پروٹینز اور کچھ ڈی این ایز جو ہوتے ہیں وہ ڈیفیکٹیو ہو جاتے ہیں، اور یہ جو ڈیفیکٹیو پروٹینز یا ڈی این ایز ہوتے ہیں یہی موجب بنتے ہیں کینسر فارمیشن کے، انفلیمیشن کے اور دیگر دوسری بیماریوں کے۔ اگر یہ وقتاً فوقتاً نکال لیے جائیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بیماریاں یعنی کہ کینسر ہے، ٹیومر گروتھ ہے یا انفلیمیشن ہے کسی بھی قسم کی، یہ ڈیولپ نہیں ہوگی۔ یہ اسی طرح یہ ایک ریسرچ ہے کہ جو ڈی این اے ڈیمیج ہے وہ انسانوں کے اندر جو ہوتا ہے وہ بیسس ہے کینسر کی بھی اور انفلیمیشن کی بھی۔ اور یہ ایک اور ریسرچ ہے کہ جو آپ کی کیلری ریسٹرکشن ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہے، یعنی کہ جو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو ہوتی ہے اس سے آپ کو آکسیڈیٹیو اسٹریس جو ہے اور انفلیمیشن جو ہوتی ہے وہ بہت حد تک ریڈیوس ہو جاتی ہے، اس کے مارکرز جو ہوتے ہیں وہ ریڈیوس ہو جاتے ہیں۔ علامہ یہ اس طرح کی بہت ساری ریسرچز ہیں اور یہ پروون ہے کہ فاسٹنگ یعنی کہ کھانا روکنے سے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں اور بہت ساری بیماریوں سے انسان جو بچ سکتا ہے، جس کے اندر چھوٹی سے چھوٹی بیماری ہلکی سی انفلیمیشن یا سوج یا دردیں ہیں اور بڑی سے بڑی یہ ہے کہ ایون کینسر تک کا یہ علاج ہے اور اس سے بچاؤ بھی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے نا وہ ویٹ لاس اور بیلی فیٹ خاص طور پہ جو توند نکل آتی ہے اس کے لیے بہت افیکٹو ہے، اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے۔ اس کے اندر یہ آپ کے سامنے ریسرچ ہے کہ جو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے وہ بیسیکلی نہ صرف آپ کی ایک طریقہ ہے یہ کہ کھانا کم کھانا، ڈائٹنگ کرنا، کیلری ریسٹرکشن سے صرف آپ کی کیلریز کم ہوتی ہیں۔ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ سے ساتھ ہی ساتھ آپ کا میٹابولزم زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ کی باڈی کی کیپیسٹی کیلریز برن کرنے کی زیادہ ہو جاتی ہے، اور کیلری ریسٹرکشن تو بہرحال روزے میں ہوتی ہی ہے۔ تو یعنی کہ جو آپ کا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ سے برن فیٹ برننگ جو ریشو ہے وہ بہرحال 14% ہے، وہ زیادہ ہے اس کی نسبت کہ اگر آپ صرف کیلری ریسٹرکشن جو ہے وہ کریں۔ اسی طرح اس کے اوپر بہت ساری ریسرچز ہو چکی ہیں کہ کون سی زیادہ افیکٹو اسٹریٹجی ہے اور لیٹسٹ ڈائٹنگ ٹرینڈ کیا ہے۔ اسی طرح انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو ہوتا ہے وہ ڈائبٹیز جو ہوتی ہے نا اس کا رسک وہ ڈیکریز کر دیتا ہے، جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے انسولین جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اسی طرح انسولین ریزسٹنس جو ہوتی ہے وہ ڈیکریز ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کے سامنے ریسرچ ہے کہ جس کے اندر جو فاسٹنگ جو روزہ رکھتے ہیں ان کی ڈائبیٹک نیفروپیتھی یعنی ڈائبٹیز سے جو کڈنی کے اوپر برے اثرات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں یا کم ہو جاتے ہیں، اور نہ صرف کہ کڈنی کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں بلکہ ڈائبٹیز یعنی ٹائپ 2 ڈائبٹیز بذات خود خاص طور پہ جن کی فیملیل رن کرتی ہے ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے کہ وہ روزے رکھا کریں۔ اسی طرح یہ اور اس کے اندر بھی یہ ہے کہ کیلری ریسٹرکشن اور انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ دونوں میں سے فاسٹنگ جو ہے
اس کے ریزلٹس بہتر ہیں۔ نمبر 4 یہ ہے کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو ہے وہ لائف سپین کو انکریز کرتا ہے، لانجیوٹی کو پروموٹ کرتا ہے، یعنی کہ زندگی موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، لیکن انسان کی باڈی کے اندر کچھ مارکرز ہوتے ہیں جو کہ اس کی زندگی یعنی لائف سپین کو ڈٹرمن کرتے ہیں۔ اس کے اندر خاص طور پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ریسرچ ہے کہ یہ جو فاسٹنگ ہوتی ہے وہ کارڈیو پروٹیکشن، یعنی کہ جو دل کو، یعنی کہ نہ صرف یہ وزن کم کرتا ہے، وزن کم کرنے سے ویسے ہی ہارٹ ہیلتھ امپروو ہوتی ہے، اس کے علاوہ یہ ہے کہ کارڈیو پروٹیکشن دل کی جو صحت ہوتی ہے، دل کے مسلس، دل کی ورکنگ جو ہوتی ہے اس کو امپروو کر دیتا ہے۔ اسی طرح ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ یہ ریٹس کے اندر ہیپیٹوکارسو یعنی کہ لیور جو کینسر ہے اس کے جو مارکرز ہوتے ہیں اس کو بھی فاسٹنگ جو ہے وہ اس سے ڈیکریز کر دیکھا گیا کہ وہ ڈیکریز ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایج کے ساتھ ساتھ جب انسان 50 کی دہائی جو ہے وہ گزارتا ہے، اس کے بعد یہ ٹائم آ جاتا ہے جب انسان، آج کل کے لوگوں کے اندر یہ ہے کہ وہ دماغ کے کچھ مسائل جیسے پارکنسنس ڈیزیز ہے، الزائمرز ہے، اسی طرح چند اور بیماریاں ہیں جو کہ لوگوں کے اندر پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ بیماریاں جو ہوتی ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے، پروٹیکٹ کرنے کے لیے لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک پروٹین بنائی ہے BDNF، یہ جو بیسیکلی ایک نیوروٹروپک فیکٹر ہے جو کہ انسانوں کو جو ایجنگ جو دماغ کے اندر ایجنگ پروسیس سے خرابی ہوتی ہے اس سے بچاتا ہے۔ اور یہ دیکھا گیا ہے کہ فاسٹنگ سے یا روزہ رکھنے سے یہ جو BDNF ایکسپریشن ہے یہ انکریز ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ کا جو دماغ ہوتا ہے وہ ایج سے، یعنی کہ عمر سے جو اس کو انسلٹس ہونی ہے اس سے بچ جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ فاسٹنگ جو ہے وہ الزائمرز ڈیزیز جو ہوتی ہے جس کے اندر یادداشت کھو دیتے ہیں اپنے جو لوگ ہوتے ہیں، کوگنیٹو فنکشنز، وہ چیزوں کو پہچان نہیں پاتے ہیں، پراپرلی فنکشن نہیں کر سکتے، رائٹنگ خراب ہو جاتی ہے، بیسیکلی یہ سب الزائمرز کی ان کی پرسنالٹی بھی فرق ہو جاتی ہے۔ پہلے جس کو غصہ نہیں آتا تھا، ڈپریشن نہیں آتا، اب اس کو غصہ آنے لگتا ہے، ڈپریشن ہونے لگتا ہے۔ بیسیکلی اولڈ ایج کے اندر وہ جو ہے نا ایک بہت ہی چڑچڑا بزرگ یا خاتون وہ جو ہوتی ہیں چڑچڑی ہو جاتی ہیں۔ تو اس چیز سے بھی یہ اگر انسان جو ہے وہ فاسٹنگ جو ہے اس کا وہ دیکھے تو اس چیز سے بھی جو ہے فاسٹنگ جو ہوتی ہے الزائمر سے بھی بچاتی ہے اور اس کے مارکرز کو کم کر دیتی ہے۔ تو یہ ہے کہ روزوں میں، رمضان میں تو انشاءاللہ ہم سب اللہ تعالیٰ میں توفیق دے اور ہم مکمل روزے رکھیں، لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہفتے میں 2 دن، منڈیز اور تھرسڈیز، پیر اور جمعرات کو بھی روزہ رکھتے تھے، اور بہت دھیان سے اور بہت جو ہے وہ اتفاق سے انشاءاللہ روزہ رکھتے تھے، اور بطور امت محمدی کے فرد ہونے کے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ سنت جو ہے اس کو فالو کریں، اور نہ صرف اس کے ثواب سے اور اجر سے فائدہ اٹھائیں بلکہ جو اس کے طبی فوائد ہیں اس سے بھی ہم فائدہ اٹھائیں۔ آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ روزہ رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سحری میں آپ اتنا کھا لیں کہ جو آپ کے لیے اگلے 10 دن کے لیے بھی کافی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایون جو کھجور ہوتی ہے وہ بھی اتنی نہیں کھائی تھی کہ ان کا پیٹ جو ہے وہ بھر جائے، پیٹ بھر کے کبھی نہیں کھاتے تھے۔ چنانچہ جو ہم سحری کرتے ہیں، جب افطاری کرتے ہیں، اس کے اندر ہم نے اپنا پیٹ اتنا نہیں بھر لینا کہ اب جسم کے پاس اس کو ہی ہضم کرنے کے لیے طاقت نہ ہو۔ اگر ہم کیٹوسس سے اور ان سب جو ہے روزے کے فوائد سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ جو ہے سحری اور افطاری میں یہ لحاظ رکھنا ہوگا کہ ہم کتنا کھا رہے ہیں اور کس وقت کھا رہے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا فیس بک پیج جو ہے ہیلنگ ہجامہ کلینک کا، وہ ضرور وزٹ کیجیے گا اور لائک کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔